الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلماء أمته وشهداء محبته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله آج میں نے کیسی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اليوم اکملت لکم دینکم Today I completed for you your religion اکملت completed لکم دینکم for you اب گہرائی میں اترنا اللہ کہہ رہا ہے نبی سے یہ جو اسلام مکمل ہوا ہے کس کے لیے ہوا ہے تمہارے لیے تمہارے لیے اکمل تو کس کے لیے اکمل تو I completed for who لکم محبوب تمہارے لیے یہ مولوی سمجھو میرے لیے یہ جماعتی سمجھتے میرے لیے اور قرآن کہہ رہا ہے دیکھ قرآن میں نبی کے لیے رسول کے لیے اور آج یہ جب آیت نازل ہوئی religion was completed Holy Quran came completely and completed all rules and regulation and foundation completed fundamental rules and regulations and ideology and outlook completed. How many compulsory completed? How many strictly prohibited completed? How many farz completed? How many wajib completed? How many haram completed? کب؟ آج نہیں 1400 years ago 1400 سے زیادہ ہو گیا اسلام کمپلیٹ ہو گیا دین کمپلیٹ ہو گیا کیا کمپلیٹ ہو گیا اسلام جو بتانے آیا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا اسلام جو بتانے آیا تھا وہ کمپلیٹ کیا بتانے آیا تھا جائز بتانے آیا تھا جائز تو سب ہے جائز بتانے آئے گا everything is illegal دنیا میں کوئی چیز illegal نہیں ہے illegal وہ ہے جو منع ہو کوئی چیز حرام نہیں ہے دنیا میں حرام وہ ہے جو منع ہو انگلینڈ میں کوئی چیز کا غیر قانونی نہیں ہے غیر قانونی وہ ہے جو قانون کے خلاف ہو تو اگر کسی چیز کو حرام کہنا ہے
तो मना दिखाओ, रोका हो तभी तो। मैं कीप राइट ड्राइविंग कर रहा था, सूफी अब्दुल खालिद कश्मीरी ने मुझको रोका, हजरत कीप लेफ्ट, नो कीप राइट, कीप लेफ्ट। मैंने कहा कुआरी का इंग्लैंड गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटेड किया, कीप लेफ्ट। इन इंग्लैंड कीप लेफ्ट, इन हॉलैंड कीप राइट। तो मैटर लेफ्ट राइट का नहीं है, मैटर ये कि प्रोहिबिटेड क्या है। जो चीज इंग्लैंड में अलाउड है हॉलैंड में प्रोहिबिटेड है, जो इंग्लैंड में हॉलैंड में अलाउड है इंग्लैंड में प्रोहिबिटेड है। तो जिस मुल्क में रहोगे छोड़ दोगे उस काम को जो प्रोहिबिटेड है। तो अगर काम छोड़ाना है तो बताओ वेयर इज प्रोहिबिटेड। कोई काम छोड़ाना है, मैंने देखा तुम शराब पी रहे हो, मैंने कहा डोंट ड्रिंक वाइन, पूछा क्यों, मैंने कहा प्रोहिबिटेड इन कुरान। मैंने कहा कि ये मुर्दार मत खाओ, तुमने पूछा क्यों, मैंने कहा प्रोहिबिटेड इन कुरान। मैंने कहा सूद मत खाओ, कहा क्यों, मैंने कहा प्रोहिबिटेड इन कुरान। मैंने कहा कि तुम गांजा शराब न पियो, क्यों, मैं प्रोहिबिटेड इन हदीस। तो अल्लाह रोके तब ना हम रुकेंगे, रसूलुल्लाह रोके तब ना हम रुकेंगे, ये सड़क छाप मोल्ला के कहने से कब रुकेंगे। तो मना करना काम किसका, अल्लाह का। मना करना पावर किसका, प्रॉफिट का। तो काम छोड़ाना हो तो कुरान में दिखाओ। कोई काम हमारा गलत तेरे को लगता है, माई वर्क इज रॉन्ग, तो फाइंड आउट इन कुरान, टेल मी वेयर इज इन कुरान। बताओ कुरान में कहा है, बताओ हदीस में कहा है। और जैसे तुम रोकना चाहते हो ना, मैं कपड़ा उतार कर रोड पर न जाऊं, क्यों, प्रोहिबिटेड इन हदीस। और तय बेहयाई से बाहर न निकले, क्यों, प्रोहिबिटेड इन हदीस। तो अगर रोकना है तो कुरान दिखाओ या हदीस दिखाओ। अब अगर तुम्हें मिलाद रोकना है, 11वीं रोकना है, रोक, मैं मना करता हूं, रोक, पर कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ। ना रोका अल्लाह, ना रोके रसूलुल्लाह, तो क्यों रोके मुल्ला, अस्तगफिरुल्लाह, हाजी अब्दुल्ला। ये भी कोई फतवा हुआ? अल्लाह नहीं रोकता, नबी नहीं रोकते, तू काय को रोकता है? तू तो उम्मती है। उम्मती कानून बनाने का हक नहीं रखता, उम्मती कानून बनाने का हक नहीं है, कानून बताने का हक है। तुम पक्की मस्जिद बनाए हो, दिखाओ कुरान में ऐसा बनाना, दिखाओ हदीस में ऐसा बनाना, दिखाओ नबी के पीरियड में ऐसा बनाना, दिखाओ सिद्दीक के जमाने में ऐसा बनाना, दिखाओ फारूक के जमाने में ऐसा बनाना, दिखाओ जुन्नूरन के जमाने में ऐसा बनाना। मैं पूछता हूँ, कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दिखाओ नबी के जमाने में इकट्ठा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दिखाओ कुरान में इकट्ठा, दिखाओ। अलग अलग दिखाओगे तो अलग अलग तो तुम भी कहते हो कि शुगर अलग जायज है, दूध अलग जायज है, शरबत अलग जायज है, कुरान पढ़ना ठीक है, मिक्स कर दिया तभी तो हराम है, तभी तो फातिहा बन गया, तभी तो नियाज माना जब इकट्ठा किया। अलग अलग तो तुम भी जायज मानते हो। अलग चीनी खाला, कौन फिरका है जो शुगर नहीं लेता? और शुगर अगर डॉक्टर मना कर दे तभी नहीं मानता, टैबलेट लेता है। डायबिटीज रोक रही है मगर तबीयत नहीं रोक रही है। कौन है जो नमक नहीं लेता? कौन है जो चावल को जायज नहीं समझता? कौन है जो गरम मसाले को हराम समझता है? कौन है जो हलाल गोश्त को हराम समझता है? और कौन है जो बिरयानी को हराम समझता है? कौन है जो कुरान को हराम समझता है? कौन है जो सूरह फातिहा को हराम समझता है? सब जायज समझते हैं। इकट्ठा कर दो तो फातिहा और इकट्ठा हो जाए तो हराम। यही तो थ्योरी है कि इकट्ठा करना नया काम है। तो कुरान में ला इलाहा
الا اللہ الگ ہے, محمد رسول اللہ الگ ہے, تو نے اکٹھا کیوں کیا؟ یہ نیا کام ہے کہ نہیں؟ مسلمان بنانے کے لیے اکٹھا کیا, مسلمان بنانے کے لیے نبی نے تو نہیں کیا. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کلمہ طیبہ کو نہ رسول نے پڑھوایا ہے, نہ صدیق نے پڑھا ہے, نہ فاروق نے پڑھا ہے, نہ عثمان نے پڑھا ہے, نہ علی نے پڑھا ہے, نہ سعد نے پڑھا ہے, نہ سعید نے پڑھا ہے, نہ طلحہ نے پڑھا ہے, نہ زبیر نے پڑھا ہے, نہ ابو عبیدہ نے پڑھا ہے, نہ ابن عوف نے پڑھا ہے, نہ بلال نے پڑھا ہے, نہ سلمان نے پڑھا ہے, نہ ابو ذر نے پڑھا ہے, نہ مقداد نے پڑھا ہے, رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. جب کوئی بھی مسلمان نبی کے پیریڈ میں مسلمان بنتا تھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر نہیں بنتا تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, یہ کلمہ پڑھا جاتا تھا. تو نے کیوں نیا کلمہ نکالا؟ یہ بدعت کیوں نہیں؟ تو جواب ملے گا بدعت کیسے ہوگا؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شکل تو نہیں ہے, مگر اس نئی شکل کو قرآن نے روکا نہیں ہے, نبی نے روکا نہیں ہے, حدیث نے روکا نہیں ہے, آیتوں نے روکا نہیں ہے. جس کو روکا نہیں ہے ہم نے ٹوکا نہیں ہے. یہ قرآن پر زیر و زبر پیش لگاتے ہیں نا, بچوں کو لاتے ہیں نا مسجد میں, بچوں کو 4 سے لے کر کے 6 بجے تک 2 گھنٹے تک اسی عمر والے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے چلے آتے ہیں اپنے گھر سے, چلے آتے ہیں. چلو الف بے پی تی سی علی را علی زیر علی پیشو بے زبر با بے زیر بے 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 بو تے زبر تا تے زیر تے, کرتے ہو کہ نہیں؟ علی را علی زیر علی پیشو بے زبر با بے زیر بے بے پیش بو بے بے تشدید بے بے جزم پڑھتے ہو. یہ نکالا کس نے؟ یہ نکالا کس نے؟ نہ نبی نے کیا, نہ صحابہ نے کیا, نہ صدیق نے کیا, نہ فاروق نے کیا, نہ عثمان نے کیا, نہ علی نے کیا, نہ صحابہ کرام نے کیا, نہ اصحاب نے کیا, نہ انصار نے کیا, نہ مہاجرین نے. یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا, یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا. پھر یہ نیا کام تو نے گھر گھر کیسے پہنچا دیا؟ اس کا انوینشن کرنے والا غوث نہیں ہے, کتب نہیں ہے, ولی نہیں ہے, عالم بھی نہیں ہے, ظالم ہے. جس نے ایجاد کیا وہ ظالم ہے, اس کا نام حجاج ابن یوسف ہے. وہ کلر آف صحابی ہے, ہو سکتا ہے وہ جہنم میں جائے, اور ایسے جہنم میں جا سکنے والے کی ایجاد کس فرقے میں نہیں ہے, کس جماعت میں نہیں ہے, کس آرگنائزیشن میں نہیں ہے. وہ کون سا سکت ہے جو زیر زبر پیش کے بغیر قرآن کو چھاپتا ہے؟ نبی کے زمانے میں زیر زبر پیش نہیں تھا. زیر زبر پیش زیادہ بولنا پڑتا ہے نا, زیر زبر پیش تردید جزم ساکن یہ سب زیادہ ہو جاتا. میں اعراب بولتا ہوں, اعراب مانے یہی سب, زیر زبر پیش لگانے کو اعراب کہتے ہیں. تو اعراب نبی کے زمانے میں نہیں, اعراب صدیق کے زمانے میں نہیں, اعراب فاروق کے زمانے میں نہیں, اعراب غنی کے زمانے میں نہیں, اعراب علی کے زمانے میں نہیں, اعراب صحابہ کے زمانے میں نہیں, اعراب حسن کے زمانے میں نہیں, اعراب حسین کے زمانے میں نہیں, اعراب امیر معاویہ کے زمانے میں نہیں. تو جب بزرگوں کے زمانے میں نہیں تھا تو تو نے بتایا کیسے؟ یہ بدعت کیوں نہیں؟ انکا ہاشمی نیا کام بدعت نہیں ہے. جو قرآن حدیث سے ٹکرا جائے وہ نیا کام بدعت ہے. جو مخالف ہو قرآن کے, جو مخالف, میں نے کہا یہی جواب اب ہماری طرف سے ایکسپٹ کر لو. میلاد نیا کام ہے, بدعت نہیں ہے. میلاد نیا کام ہے مگر بدعت نہیں ہے. فاتحہ نیا کام ہے مگر بدعت نہیں ہے. 11ویں نیا کام ہے مگر بدعت نہیں ہے. قرآن کو چھاپنا نیا کام ہے مگر بدعت نہیں ہے. پکی مسجدیں بنا کر سینٹر ہیٹنگ کا انتظام کرنا نیا کام ہے مگر بدعت نہیں ہے. وضو کے لیے گرم پانی کا انتظام کرنا نبی کے زمانے میں نہیں تھا, یہ نیا کام ہے مگر بدعت نہیں ہے. غریبوں کو بلا کر کے لنگر چلانا یہ برا کام, یہ نیا کام ضرور ہے مگر بدعت نہیں ہے. تو جس طریقے سے کچھ بدعتوں کو تم اختیار کرتے ہوئے کہتے ہو کلمہ نیا ہے مگر بدعت نہیں, کیونکہ یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے. دکھاؤ قرآن میں جو کلمہ طیبہ کے خلاف ہو, جو کلمہ طیبہ کو روکا گیا ہو, قرآن کو زیر زبر پیش لگانے سے روکا گیا ہو, مسجد کو پکی بنانے سے روکا گیا ہو. نہیں ہے قرآن میں روکنا, نہیں ہے حدیث میں روکنا. تو یہی تو سنی پوچھتا ہے میلاد کو بند کرتے ہو تو قرآن میں روکنا دکھاؤ. جب قرآن میں نہیں روکا, حدیث میں نہیں روکا, صحابہ نے نہیں روکا, اہل بیت نے نہیں روکا, تو ایک بکنے والے مولوی تو نے کیوں ٹوکا؟ جب بڑے بڑے نے نہیں روکا تو گھٹیا لوگوں نے کیوں ٹوکا؟ تو بدعت حسنہ
फतवा भी है बिदअत, सय्या भी है बिदअत। इन्वेंशन को कहते हैं इन्वेंशन, टू टाइप्स, गुड इन्वेंशन, बैड इन्वेंशन। गुड इन्वेंशन, बैड इन्वेंशन। गुड इन्वेंशन ऑलवेज गुड, बैड इन्वेंशन ऑलवेज बैड। बताइए गुड है कि बैड? सलाम पढ़ना गुड है कि बैड? एहतराम करना गुड है कि बैड? नबी को सलाम, अबे सलाम तो कब्रिस्तान में भी किया जाता है, क्यों ना रहमतुल्लिल आलमीन को किया जाए, जिनके सदक़े में सारी कायनात का वजूद है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अल-यौम, टुडे। तो क्या करने आया था इस्लाम? इस्लाम जायज बताने नहीं आया था, इस्लाम फर्ज बताने आया है और हराम बताने आया है, वाजिब बताने आया है, हुर्मत बताने आया है, करने को कब आया है, रोकने को आया है। तो जिस चीज का ऑर्डर हो वो अम्र है, अम्र। जिस चीज से रोका जाए नहीं, अम्र नहीं, ऑर्डर, प्रोहिबिटेड। जहां प्रोहिबिशन वो हराम, जहां ऑर्डर वो वाजिब, जहां ना ऑर्डर न मना वो तेरी मर्जी, वो सब जायज, वो सब जायज। एवरीथिंग ऑफ द होल वर्ल्ड इज लीगल एक्सेप्ट व्हिच इज प्रोहिबिटेड बाय प्रॉफिट। ऑल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड इज जायज एक्सेप्ट which is prohibited by prophet। मैंने पेप्सी कोला क्यों पिया, कोका कोला क्यों पिया? नबी ने मना नहीं किया। चिकन रोस्टेड क्यों खाया? नबी ने मना नहीं किया। चिकन चिली नहीं मना किया। कपड़ा पहनना नहीं मना किया। ढीला ढाला कपड़ा पहनना नहीं मना किया। शलवार पहनना नहीं मना किया। अली गली पैजामा नहीं मना किया। जो मना नहीं किया हम फ्री हैं। और सुन लो, जो काम जायज है अगर हुस्ने नीयत से हो तो फिर सवाब है, तो फिर सवाब है, तो फिर सवाब है। खाना खाना जायज है, खाना खाना इसलिए मैं खाता हूं कि नबी ने खाया, अब सवाब है। अब सिर्फ जायज नहीं है, अब सवाब है, यानी सुन्नत मुस्तफा भी नीयत पे है। आप देख रहे हैं तो किसी चीज को हराम वो कहे जो कुरान में देखा है कि हराम है या हदीस में देखा है, हम कुरान के मना करने से मानेंगे। जुमला दे रहा हूं, अल्लाह करे समझ में आ जाए। कुरान मना करे तो मानेंगे, हदीस मना करे तो मानेंगे, हदीस मना करे तो मानेंगे, खबीस मना करे तो नहीं मानेंगे। दीन कंप्लीट हो गया, अब कोई नया फर्ज नहीं आएगा। दीन कंप्लीट हो गया, अब कोई नया हराम नहीं आएगा। दीन कंप्लीट हो गया, अब कोई नया कंपलसरी नहीं आएगा। दीन कंप्लीट हो गया, अब कोई भी हुर्मत वाली बात नहीं आएगी। सब इसी के अंदर है। अल-यौम अकमलतु लकुम, टुडे आई कंप्लीटेड, पहले ही से कंप्लीट हो गया। एक बात नेचुरली मुझको बताओ, कुदरती तौर पर मुझको बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब हमारी शादी होती है और 4 बच्चे हो जाते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं हमें फिक्र होती है इस बच्चे को बचाने की, इसके प्रोटेक्शन की, और लुक आफ्टर हम करते हैं कि इसको बचाएं कैसे। एक दूसरी मिसाल देता हूँ, आपने एक फैक्ट्री कायम किया, एक फैक्ट्री, एक मिल आपने फाउंड किया, और फाउंडेड के जब मिल वो आपकी फैक्ट्री बन गई, चल पड़ी, बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गया, तो अब ऑफिस में बैठे बैठे आपको फिक्र है, बनाने को तो मैंने बना लिया है, अब बचाने का भी कोई इंतजाम होना चाहिए, मेरे बात भी तो चलती रहे। ऐसा नहीं कि मैं कब्रिस्तान जाऊं तो ये भी कब्रिस्तान चली जाए। जब तुम ये मस्जिद बनाया है ना, तो ज्यादा ये मस्जिद बनाई गई ना जनाब अली, बनाई गई तो बन तो गई, पता नहीं किसने क्या कुर्बानियां दी, कितने दिनों के बाद कर्ज रहा, किसने कितना कर्ज हसना दिया और किसने डिनोशन दिया, बन तो गई, लेकिन बन जाने के बाद क्या आपको इत्मीनान हो गया है? क्या इसको बचाने की फिक्र नहीं है? क्या मेंटेनेंस की फिक्र नहीं है? कभी तो आपने कमेटी बनाई कि बनाने को तो बन गया, पैसे से तो लोगों ने बना दिया, लेकिन इसको बचाया कैसे जाए, इसमें फजीर भी होती रहे, जोहर असर मगरिब इशा होती रहे, और ये मस्जिद प्रोटेक्टेड रहे। ये ह्यूमन नेचर है कि नहीं? कि जब कुछ बना दो तो बचाने की फिक्र होती है, घर बना दो तो बचाने की फिक्र
فکر ہوتی ہے، ایک باغ بناؤ تو بچانے کی فکر ہوتی ہے، ملک بناؤ تو بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ برے صغیر کے مسلمانوں نے ایک نیا ملک بنایا ہے، کیا بچانے کی فکر نہیں ہے؟ کیا اس کو تحفظ کی فکر نہیں ہے؟ تو فکریت کی نیچر ہے، یہ ہیومن سائیکالوجی ہے، ہیومن سائیکالوجی ہے کہ جب ہم کچھ بنا دیتے ہیں تو اس کے بچانے کی فکر ہم کو شروع ہو جاتی ہے نیچرلی۔ جب نبی نے مسلمان بنایا، مکے سے مدینہ گئے، مدینہ کو سنٹر بنایا، مرکز تیار ہو گیا، لوگ مسلمان ہونے لگے، قوم بڑھنے لگی، اسلام کا پروڈکشن بڑھ گیا، عرب پر چھانے لگا اسلام۔ مسلمان خلافت راشدہ کے لیے راہ ہموار، صدیق مل گئے، فاروق مل گئے، غنی مل گیا، علی مل گئے، خالد مل گئے، سیف اللہ ملا، ولی اللہ ملا، عارف باللہ ملا، یار ملا، پیار ملا، قرار ملا، یار غار ملا، پیغمبر کو سب ملا۔ اب فکر ہوئی نبی کو بچائیں کیسے، ہوگی کہ نہیں؟ میں نے بڑی محنت سے مسلمان بنایا ہے، نبی نے بڑی محنت سے مسلمان بنایا ہے، نبی نے ڈینوشن دے کر کے اسلام نہیں پھیلایا، نبی نے ڈینوشن دے کر کے اسلام نہیں پھیلایا۔ سعودیہ چلے جاؤ، چیک لے کے چلے آؤ، عقیدہ پھیلاؤ، ایسا نبی نے نہیں کیا ہے۔ پیٹ پر پتھر باندھ کر اسلام پھیلایا ہے، پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنی بیوی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کو لٹا کر کے اسلام پھیلایا ہے، اور جب کچھ نہیں ہاتھ میں دکھائی پڑا تو اپنے خاندان کو کربلا میں کٹا کر اسلام پھیلایا ہے۔ یاد رکھو، اتنی محنت، سیکریفائس، ہارڈ اٹیمپٹ، ہارڈ ٹاسک، فل آف ٹینشن، فل آف ڈیزاسٹر، پیغمبر نے زندگی گزار کر اسلام کو پھیلایا۔ دولت لوٹا دی نبی نے، اپنی طاقت کو لگا دیا نبی نے، پیٹ پہ پتھر باندھا نبی نے، چچا کا کلیجہ کٹوایا نبی نے، بلال حبشی کو تڑپایا گیا، صحابہ کرام کے جسم سے پسینے کی ایک بوند نکالی گئی۔ کب اسلام آگے بڑھا، کب اسلام آگے بڑھا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایسے اسلام کی حفاظت کے بھی نیچرلی نبی کو فکر ہوگی کہ نہیں؟ وہ بڑی ہوں گے کہ نہیں؟ میں نے بنا تو دیا ہے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، بنا تو دیا ہے کہیں ہٹ نہ جائیں، بنا تو دیا ہے کہیں مس گائیڈڈ نہ ہو جائیں، کہیں just like free cloud, no target, no motive, and no motto of life، مس گائیڈ نہ ہو جائیں۔ چنانچہ نبی کو یہ فکر تھی کہ میں نے بنا تو دیا ہے، آگے چل کے گمراہ نہ ہو جائیں۔ چنانچہ نبی نے کہا ہے میرے ماننے والوں، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے، مضبوطی سے پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، گارنٹی دے رہے رسول۔ لن تضلوا لن داخل لن آتا ہے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز۔ رسول نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، مگر یہ نہیں کہا نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، روزہ رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، حج کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، زکات دو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ کہا ہے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکات فرض ہے، مگر گارنٹی نہیں ہے کہ تم گمراہ نہیں ہوگے۔ دیکھو نا رسول کے پیچھے کتنے لوگ نماز پڑھتے تھے، ان میں سے گمراہ بھی تو ہیں، منافق بھی تو ہیں، منکرین زکات بعد میں ظاہر ہوئے کہ نہیں ظاہر ہوئے۔ تو دیکھو پیغمبر نے کہا نماز پڑھو، مگر یہ نہیں کہا پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ نہ جانے کتنے گمراہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ جانے کتنے بدعقیدہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور پاکستان میں جسے غیر مسلم اقلیت بنا دیا گیا وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی زکات کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب غور فرمائیے کہ نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، مگر یہ کہا کہ قرآن اور اہل بیت کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور اہل بیت کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ بات کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کیوں، صحابہ کیوں نہیں؟
صحابہ کرام کی مقدس ترین جماعت پر ہاشمی کے ماں باپ قربان، اہل سنت کا بچہ بچہ صحابی کی عزت و آبرو پہ قربان، بہترین جماعت کا نام صحابہ، افضل ترین جماعت کا نام صحابہ، بے نظیر بے مثال جماعت کا نام صحابہ، آسمان نے جیسی جماعت نہیں دیکھا ویسی جماعت کا نام صحابہ، ارے زمین کے سینے پر ویسا پیر نہیں پڑا جیسا پیر ہے قدم صحابہ۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں پیغمبر، صحابہ کی عزت بتانے میں آپ نے کمی نہیں کی، صحابہ کو انٹروڈیوس کرایا ہے نبی نے، صحابہ کی عزت بتائی ہے نبی نے، کہا اللہ اللہ پیا صحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، بدتمیزی مت کرنا، اپنی مینٹلٹی کو دھیان میں رکھ کر کے صحابیوں پر چپکانے کی کوشش مت کرنا، اپنی بےہودہ ذہنیت کو صحابی میں لگانے کی کوشش مت کرنا۔ تم جب کسی سے لڑتے ہو تو بہت فسادی ہوتے ہو، اس لڑائی کو دیکھ کر کسی اور صحابی کی لڑائی پر اپنی فسادی ذہنیت کو مت چپکانا۔ تم برباد کی نیت سے لڑ جاتے ہو، وہ اجتہاد کی نیت سے لڑتے ہیں۔ برباد کی نیت اور ہے، اجتہاد کی نیت اور ہے، ادا کی نیت اور ہے، خطا کی نیت اور ہے۔ کبھی بھی صحابی پر انگلی نہ اٹھانا۔ اللہ اللہ پیا صحابی، اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستارے ہیں، ان میں سے کسی کے پیچھے چلو گے ہدایت ملے گی۔ کبھی کہا اقتدوا بالدین من بعد ابو بکر و عمر، میرے بعد دین میں پیروی کرو ابو بکر و عمر کی۔ کبھی کہا علیکم بسنتی، یہ سب کہہ رہے ہیں رسول، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت تمہارے اوپر لازم ہے اور خلفاء راشدین کی سنت۔ یہ سب کہا نبی نے، یہ سب کہا نبی نے۔ صحابہ بہترین جماعت ہیں، وہ صحابہ جو کلہم عدول، شارٹ میں بتاؤ، وہ صحابہ جو کل نجوم، وہ صحابہ جو نجوم ہدایت، وہ صحابہ جو سمبل آف گائیڈنس، وہ صحابہ جو پروٹیکٹڈ بائی پروفیٹ، وہ صحابہ جو ایجوکیٹڈ بائی پروفیٹ، وہ صحابہ جو ویل ٹرینڈ بائی پروفیٹ، وہ صحابہ جو سلیکٹڈ بائی پروفیٹ، وہ صحابہ جو الیکٹڈ بائی پروفیٹ، وہ صحابہ جو گرانٹڈ بائی پروفیٹ، وہ صحابہ جو کنفرمڈ بائی پروفیٹ، وہ صحابہ جو لائکڈ بائی پروفیٹ، وہ صحابہ جو رسول کی تعلیم کا نمونہ بن کر آئے، وہ قرآن کے ساتھ کیوں نہیں؟ اور آؤ میں ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے بات کروں۔ ارے وہ صحابی کہ اگر خط لکھ دے، he wrote a letter to a river، تو دریائے نیل کا مزاج بدل گیا۔ وہ صحابی دست و تخت دجلہ بھی نہ چھوڑے، وہ صحابہ پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، وہ صحابہ جن کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کا کلیجہ ہل جائے، وہ صحابہ جنہوں نے کلیسا میں اذان دی، چرچ اسٹیٹ کو مسجد میں بدل دیا، وہ صحابہ جنہوں نے انطاکیہ پر جھنڈا لہرایا، وہ صحابہ جنہوں نے قسطنطنیہ کی بنیادیں ہلا دی، وہ صحابہ جس نے ایران کے تخت کو مٹی میں ملا دیا، وہ صحابہ جس نے دجلہ و فرات پر کی لہروں میں صدائے لا الہ الا اللہ کی گونج بھر دی، وہ صحابہ جنہوں نے سمندر کی چھاتی کو روند کر کفرستان کو اسلامستان میں بدل دیا، وہ صحابہ جن پر فخر ہے جو رسول کے مخاطب اول ہیں، ان کو قرآن کے ساتھ نہیں ساتھی بنایا۔ قرآن کو ساتھی چاہیے، ہم کو تم کو بھی تو ساتھی چاہیے، تو قرآن کو بھی چاہیے۔ اے اللہ قرآن کو ساتھی کیوں چاہیے؟ کہ تم کو نہیں معلوم ساتھی ضروری ہے، رسول نے ٹھیک کیا جو ساتھی بنا دیا۔ کیا ساتھی بنایا؟ کہ ساتھی تو قرآن کو اس لیے چاہیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ بے نیاز، اللہ صمد، اللہ بے نیاز، اس کو پرواہ نہیں کسی کی۔ وہ کہتا ہے نا I don't care. Why do you not care my Allah? Because I am Samad. میں بے پرواہ ہوں، بے نیاز ہوں، میرے کو کسی کی پرواہ نہیں، میں سمجھ ہوں۔ تو نماز پڑھے گا تو مجھ کو کچھ فائدہ نہیں، نہیں پڑھے گا تو میرے کچھ نقصان نہیں،
फायदा नुकसान तेरा है। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तू क्रिएटेड है, मैं क्रिएटर। तू क्या बिगाड़ लेगा? तू लिमिटेड है, मैं लिमिटेड। तू क्या बिगाड़ लेगा? तू सस्टेन्ड है, मैं सस्टेनर। तू क्या बिगाड़ लेगा? तू मिटने वाला, मैं रहने वाला। तू क्या बिगाड़ लेगा? तू तो सोता है, मैं तो आऊंगा भी नहीं। तू क्या मेरे को बिगाड़ लेगा? तेरे को रोटी न मिले तो मर जाए, मैं तो खाता भी नहीं। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तेरे को घर न मिले तो फ्रीज हो जाएगा, मेरे को घर की जरूरत नहीं, मैं तो घर से पाक हूँ। मैंने ये घर भी अपने नाम से बनवा लिया है, मगर ये मेरा घर कहाँ है? तेरे नमाज पढ़ने का घर है। मैंने अपना नाम दे दिया ताकि सवाब बढ़ जाए, अपना नाम दे दिया ताकि सवाब बढ़ जाए। वरना अल्लाह मकानो मकानिया से पाक है, तायुलो तायुला से पाक है। यार कुरान को साथी क्यों चाहिए? सुन, वैसे मुझको किसी काफिर की परवाह नहीं, कुरान को भी किसी काफिर की परवाह नहीं, कुरान को भी किसी काफिर की परवाह नहीं है। अगर कोई काफिर कुरान का ट्रांसलेशन खराब करे, कुरान रोकेगा नहीं, कुरान टोकेगा नहीं। कोई कहे कुल हुवल्लाहु अहद, ट्रांसलेशन में कहे अल्लाह इज टू, अहद का तर्जुमा का ट्रांसलेशन ऑफ अहद एक, वन नहीं, वन ना लिखते, टू लिखते, थ्री लिखते। कुरान कुछ बोलेगा? कुरान कुछ टोकेगा? कुरान को हिंदी में लिख दो, कुरान कुछ बोलेगा? कुरान को पंजाबी में बोलो, कुरान कुछ टोकेगा, कुछ रोकेगा? कुरान की मीनिंग चेंज करो, कुरान कुछ हाथ पकड़ लेगा, तेरा कलम पकड़ लेगा, प्रेस में नहीं जाएगा, सब होगा। तब इसीलिए एक साथी चाहिए इस अनबोलते कुरान के साथ, एक बोलता कुरान हो, न कहने वाले के साथ एक कहने वाला हो, ताकि जब इस खामोश कुरान पर कोई हमला करे तो ये तो मस्जिद में रहे, बोलता हुआ कुरान मैदान करबला में आ जाए, बोलता कुरान मैदान करबला में आ जाए। मस्जिद नबवी में रखे हुए कुरान को करबला में बचाया जा रहा है, काबे में रखे हुए कुरान को करबला में बचाया जा रहा है। उस कुरान का आलम और है, इस कुरान का आलम और है, इसलिए साथी चाहिए। सहाबा क्यों नहीं? सहाबा के रहते हुए किसकी हिम्मत है जो कुरान बदलते? उनका हाथ भी तुम समझे नहीं। सहाबा को साथी बनाना बराबर नहीं होगा। सहाबा को हादी बनाओ, सहाबा को मेहदी बनाओ, सहाबा को निशाने हिदायत बनाओ, सहाबा की पैरवी करो, कुरान का साथी नहीं। मैं क्यों? अरे क्या तुमको नहीं मालूम कि सहाबी बनता कैसे? नबी के बनाने से बनता। जब वो नबी को देखेगा, ईमान पर मरेगा, तब ना सहाबी। रसूल को देखे, ईमान के साथ दुनिया से जाए, तब ना सहाबी। और रसूल को न देखे तो सहाबी तो नहीं ना होगा। अबू जहल ने देखा, माना नहीं, नहीं ना सहाबी। वैसे गर्मी में माना, देखा नहीं। तो सहाबी के लिए मानना जरूरी, देखना। नबी को मालूम है जब तक मैं हूं तभी तक तो लोग देखेंगे। सहाबी कब तक बनेंगे? जब तक मैं हूं। और जब मैं अल्लाह के हुक्म से पर्दा करूंगा तो सहाबी बनना बंद हो जाएगा। जितने बन गए वही रह गए, धीरे धीरे उनका भी तो इंतकाल होगा। तो 100-200 साल के बाद दुनिया में कोई सहाबी नहीं होगा। अगर मैंने कुरान का साथी सहाबी को बनाया तो 200 बरस तक ही तो कुरान के साथ रहेंगे। और जब सहाबा दुनिया में खत्म हो जाएंगे, कुरान अकेला हो जाएगा, कुरान तला हो जाएगा, कुरान अकेला रहेगा। और कुरान हम तुझे अकेला रहने नहीं देंगे। इसीलिए मैंने अहले बैत को साथी बनाया है। ये कयामत तक कुरान के साथ रहेंगे, कुरान इनके साथ। जब मुसलमान बनाना हुआ तो रसूल ने कुरान दिया। मुसलमान बनाना मेरी तकरीर कहानी नहीं है। एक गुलाम की अपनी आंख के बारगाह में एडुकेसी है। कंसंट्रेट योर माइंड। I'm not interested to waste time. Try to understand my points which I am raising before you. I am not interested in language at all.
میری جس بھاشا میں بھی تمہاری سمجھ میں آ جائے، بس سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اسلام سمجھداروں کے لیے۔ جب تک نہ سمجھ ہوتے ہیں ہم نماز بھی نہیں پڑھاتے، کہتے تیرے کو بھردی نہیں، تو نہ سمجھ ہے۔ سمجھداروں، سمجھ کا استعمال کرو، ایسا کبھی نہ سمجھو کہ تم ہی سمجھدار ہو۔ جو دوسرے کو نہ سمجھ کر اپنے کو سمجھدار سمجھتے ہیں، جو دوسرے کو نہ سمجھ کر اپنے کو سمجھدار سمجھتے ہیں، ایسا سمجھدار خود نہ سمجھ ہے، اور اس نہ سمجھ کو کوئی سمجھدار نہیں سمجھائے گا، اللہ ہی سمجھے۔ یہ ہے فاصل اردو۔ کسی نے کیچ کر لیا ہوگا، کسی کے اوپر سے نکل گئی، جس نے کیچ کر لیا وہ اس نے مجھے آؤٹ کر دیا، جس کے اوپر سے نکل گئی میں نے سکسر مارا۔ جب مسلمان بنانا ہوا، بنانا، تو رسول نے قرآن دیا، خود آئے قرآن دیا، بنانا تب خود آئے اور قرآن دیا، اور جب مسلمان کو بچانا ہوا تو گھرانہ دیا، گھر دیا، اہل بیت دیا، اپنی اولاد دیا۔ یزیدیت جب فتنہ بن گئی تب فاطمہ کا دودھ جو حسین میں خون بن کر دوڑ رہا تھا حق ادا کرنے کے لیے کہ علی اگر تم مسلمان بنانا جانتے ہو تو تیرا بیٹا مسلمان بچانا جانتا ہے۔ بچایا اسلام کو، بچایا مسلمان کو۔ چنانچہ جب عرب کی سرزمین پر غرور عرب نفرت عجم بن گیا، پراؤڈ آف عرب ہیٹ آف نان عرب بن گیا، پراؤڈ آف عرب چینج انٹو ہیٹ آف نان عرب، تو نان عرب کی آبرو، پورے عرب کی جان، اسلام کی پہچان، بول پڑے تو قرآن، خاموش ہو تو منشائے رحمان، جو شریعت کی جان ہو، جو طریقت کی آن ہو، جو معرفت کا برہان ہو، جو چلتا پھرتا قرآن ہو، ایسے اندھیرے میں جسے خدا نے چنا، اس چنی ہوئی ذات کا نام ہے محی الدین عبد القادر جیلانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور غازی ملت۔ کسی کو پالا ہے، کسی کو اپنایا ہے، سید حسین بھی ہے، سید حسن بھی ہیں، لیکن تنہا جب سید کہنا ہوا تو صرف امام حسن کو کہا ہے، ھذا ابنی سید، بخاری شریف، یہ میرا بیٹا۔ ورنہ الحسن والحسین، الحسن والحسین ملا کر کے ساتھ کہا، حسن بھی اور حسین بھی نوجوانان جنت کے سید ہیں، لیکن لفظ سید کا ایک ذات کے ساتھ جب اسلام انتخاب عمل میں آیا تو امام حسن، تاکہ تسلی ہو کہ حسن حسین میں نگاہ رسول میں کون کیا ہے، تسلی ہو۔ میں ایک انگت کی بات بتا دوں، جیسا آپ نے اعلان کیا ہے، جو کتاب میں نہ ملے تو گھروں کی بات ہو، بلا تشبیہ، نو ایگزامپل، فار یور انڈرسٹینڈنگ، اونلی فار یور انڈرسٹینڈنگ، بلا تشبیہ۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے، حضرت ابراہیم کے دو بیٹے، بڑے کا نام اسماعیل، چھوٹے بھائی کا نام اسحاق، دو بیٹے، دونوں نبی، دونوں نبی۔ حضرت علی کے دو بیٹے، حسن حسین، علی امام، دونوں بیٹے امام، ابراہیم نبی، اسماعیل و اسحاق دو بیٹے، دونوں نبی۔ اسماعیل کے بعد اسماعیل کا بیٹا نبی نہیں،
اس کا بیٹا نبی نہیں، اس کا بیٹا نبی نہیں، مگر اسحاق کی طرف دیکھ، اسحاق نبی، ان کا بیٹا نبی، بیٹے کا بیٹا نبی، بیٹے کا بیٹا نبی۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں متصلاً نبی نہیں، مگر حضرت اسحاق کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے میں نبی۔ ادھر دیکھ، امام حسن امام حسین دونوں امام، امام حسن کے بعد ان کا بیٹا امام نہیں، بیٹے کا بیٹا امام نہیں، بیٹے کا بیٹا امام نہیں۔ ادھر امام حسین میں دیکھ، بیٹا امام، ان کا بیٹا امام، ان کا بیٹا امام، ان کا بیٹا امام، حسن عسکری تک امام۔ لیکن اسماعیل کی اولاد میں مسلسل پروفٹ نہیں ہوئے، مگر ایک پروفٹ آیا جو اسحاق کی اولاد نہیں، اسماعیل کی اولاد، اور وہ آخری نبی بن گیا، خاتم النبیین، وہ آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہاں دیکھ، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، امام بکر، امام جعفر، امام تقی، امام نقی، امام موسیٰ کاظم، امام حسن عسکری، سب امام، لیکن امام حسن کے بعد کوئی امام نہیں۔ قیامت کے قریب ایک ہی امام آئے گا، وہ امام مہدی، امام مہدی، اور وہ امام حسن کی اولاد، بڑے کی اولاد۔ جس طرح اسماعیل کی اولاد میں مصطفیٰ کا جواب نہیں، ایسے امام حسن کی اولاد میں امام مہدی کا جواب نہیں۔ نسل ابراہیم دو جگہ ایک طرح کی ہو گئی، ابراہیم کے دو بیٹے اور سلسلہ، فاطمہ زہرا کے دو بیٹے اور سلسلہ، اور جو آخر میں امام ہے وہ آخر ہے، اور اسماعیل کے ہاں جو آخری نبی ہے وہ آخر ہے۔ تو جب یہ نبی میرا نبی آیا تو بڑے بڑے دجالوں کو سامنے آنا پڑا، اسی لیے جب امام مہدی آئیں گے تو وہاں بھی دجالوں کو سامنے آنا پڑے گا تاکہ معلوم ہو جائے کون کس کا مذہب آ رہا۔ لیکن امام حسن عسکری کے بعد، امام حسن عسکری کے بعد اور امام مہدی سے پہلے چاہے 1,00,000 سال گزر جائے، چاہے 1,000,000 ایئرس گزر جائیں، یہ پورا دور صرف غوث اعظم کا ہے۔ جب امام حسن شہید ہو گئے تو امام حسین کا دور شروع ہوا۔ کتنا کم پیریڈ تھا۔ جب امام حسین شہید ہو گئے تو امام زین العابدین کا پیریڈ چالو ہوا۔ کتنا کم پیریڈ امام حسین کو ملا۔ امام زین العابدین کے بعد امام جعفر الصادق کا دور آیا تو ایک امام گیا، دوسرا امام آ گیا، دور ختم ہو گیا۔ تیسرا آیا تو اس نے دوسرے کا دور ختم کیا، چوتھا آیا تو تھرڈ کا ختم ہوا، پانچواں آیا تو فورتھ کا ختم ہوا، چھٹا آیا تو ففتھ کا ختم ہوا، جب 10واں آیا تو 9th کا ختم ہوا، اور 11واں آیا تو 10th کا ختم ہوا، مگر 12واں بھی آیا نہیں، اور غوث اعظم آ گئے۔ تو قدرت کاملہ نے اپنی قدرت نمائی کے لیے عبد القادر کو چنا، بندہ قادر، قوت قادر بن کر، بندہ قادر، قوت قادر بن کر قدرت کاملہ کا مظہر ہو گیا۔ اب عبد القادر خود نہیں بولتے، زبان عبد القادر پر خدا بولتا ہے۔ اب عبد القادر خود نہیں دیکھتے، کوئی کام خود نہیں کرتے، خود وہ کرے جو خود ہو، خود تو آپ ہے بھی نہیں۔ یہ تو ہماری نادانی ہے کہ ہم خود سمجھتے خود بخود ہوا کیا ہے، خود بخود کچھ ہوتا کہاں ہے۔ خود بخود کے لیے بھی خدا چاہیے جو اسے خود بخود بنا دے، ورنہ خود بخود بننے کی طاقت کہاں سے آئے گی۔ یہ میں نے گھڑی پہن رکھی ہے، اس کو خود بخود کہتے ہیں، آٹومیٹک کو ہی تو خود بخود کہتے ہیں۔ یہ خود بخود کہاں ہوئی ہے؟ انسان نے اسے خود بخود بنایا ہے۔ ارے انسان تو کہاں خود بخود ہوا ہے؟ تجھے بھی تو رحمان نے بنایا۔ لمحہ مصطفیٰ پہ خدا بول رہا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پیریڈ سمجھ میں سے باہر ہو گیا. بات کیا ہے؟ ہر ولی ہوتا ہے اور ہر ولی میں ایک عجیب طاقت ہوتی ہے جو ہر ولی میں ہوتی ہے. چاہے وہ میرپور کا ہو، چاہے موڑا شریف کا ہو، چاہے وہ ملتان کا ہو اور چاہے پاک پٹن کا ہو، چاہے لاہور جیسا ہو، چاہے اجمیر جیسا ہو، چاہے چھوٹا ہو بڑا، چاہے میڈیم ہو یا ہائیسٹ، اگر ولی ہے تو ایک پاور سب میں ہے. Every awliya Allah has that power. And that power is common in all awliya Allah. کسی کا اسپیشل یہ ہو مردے کو زندہ کر دیا، کسی کا اسپیشل یہ ہو کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو اوپر لائے تو پوری بارات کے ساتھ واپس آئی. کسی کا اسپیشل یہ ہو کہ اس نے مورتی میں جان ڈال دیا، کسی پتھر میں جان ڈال دیا. کسی کا اسپیشل یہ ہو کہ لوہے پر نظر ڈالی تو وہ گولڈ کا ہو گیا. لیکن جو میں کہنے جا رہا وہ سب میں کامن ہے. اسپیشل ہے اور کامن ہے. اسپیشل ہے اور کامن ہے. اسپیشل تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی بغیر پریزیڈنٹ بنے پریزیڈنٹ کا کام نہیں کر سکتا. آپ کی کمیٹی میں کیا ہے؟ ٹرسٹ ہے کہ کمیٹی ہے؟ اگر ٹرسٹی نہ ہو تو ٹرسٹ کا کام کرے گا، اگر ناظم نہ ہو تو نظامت کا کام کرے گا. آپ کو امام نہ بنایا جائے آپ امامت کا کام کریں گے؟ آپ کو اگر صدر نہ بنایا جائے تو صدارت کا کام کریں گے؟ امپاسبل ہے. یہی امپاسبل کہ جب تک تم پاکستان کے صدر نہیں بنو گے صدارت کا کام نہیں کر سکتے. جب تک انڈیا کے تم وزیر نہیں بنو گے وزارت کا کام نہیں کر سکتے. ارے یہی بھی منسٹر بنے بغیر تم وزارت کا کام نہیں کر سکتے. یہ ہے کہ نہیں؟ مگر ہر ولی کی ایک طاقت ہے کہ بغیر نبوت کے وہ نبی کا کام کرتا ہے، بغیر رسالت کے وہ رسول کا کام کرتا ہے. اسی لیے تو نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. کام کا دروازہ تھوڑی بند ہے. ہدایت کا دروازہ کہاں بند ہے؟ گائیڈنس کا دروازہ کہاں بند ہے؟ جو کام نبی اللہ کرتے تھے اب ولی اللہ کریں گے. جو کام رسول اللہ کرتے تھے اب وہ کام جو مدینے والا کرتا تھا اب وہ کام بغداد والا کرے گا، اب وہ کام موڑا والا کرے گا، اب وہ کام بولنا والا کرے گا، اب وہ ملتان والا کرے گا، اب وہ کچوشا بریلی والا کرے گا، وہ بدایو والا کرے گا، اب وہ اجمیر والا کرے گا، اب وہ کلیر والا کرے گا، اب وہ رامپور والا کرے گا، اب وہ بغداد والا کرے گا. یعنی اللہ والا کرے. غوث اعظم کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی شریعت کا عمل شروع کر دیا. جو چیز آپ جانتے ہیں اس کو میں بیان نہیں کروں گا، میں اس میں پوائنٹ نہیں کروں. واقعہ تمہیں معلوم ہے پیدا ہوئے دودھ پی رہے تھے اور روزے سے اور روزہ سب بہت مشہور ہے. میں بس اتنا کہہ دیتا ہوں پیدا ہوئے تو شریعت پر عمل کیا. ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو نیچر پر عمل کرتے ہیں، شریعت پہ نہیں. کس کا لڑکا پیدا ہوتے ہی تصویر مانگتا ہو؟ اماں کو اماں تو کہتا نہیں، ابا کو ابا کہتا نہیں، ڈبا کو ڈبا، ابا کو ابا کچھ بولتے ہی نہیں. ڈیڈ ڈیڈی فادر کچھ بولتا ہے پیدا ہوتے ہی. بھائی میری انگریزی کمزور ہے، الٹا سیدھا بول جاؤں تو مسکرا کے رہ جانا. تمہاری مسکرانا اگر میری غلطی سے تمہیں خوشی ہو جائے تو میں اس غلطی کو بھی تھوڑا سا سلام کروں گا. کم سے کم سنیوں کو ہیپی تو بنائے. حضرات پیدا ہوتے ہی میں نے انگریزی جب پڑھنی شروع کی تھی تو میں نے پوچھا تھا باپ کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ بولے فادر. ٹھیک ہے مجھے بتایا تھا فادر. پھر جب میں بمبئی آیا تو مجھے بتایا گیا ایک لفظ اور ہے ڈیڈی. ڈیڈی باپ کو ڈیڈی کہتے ہیں. پھر جب انگلینڈ آیا ایک بچے کو پکارتے سنا ڈیڈ. ارے یار یہ فادر کدھر گیا، یہ ڈیڈی کدھر گیا، یہ ڈیڈ ہو گیا. کہیں اور ترقی کرے گا تو کہیں یہ ڈیڈ نہ ہو جائے. ڈیڈ تک تو لے گئے، فادر کو ڈیڈی میں چینج کیا، ڈیڈی کو ڈیڈ کیا، تھوڑی سی ترقی اور ہو جائے.
یہ ڈیڈ میں چینج ہو جائے گا. کون پیدا ہوتے ہی شریعت پر عمل کرتا؟ ہمیں 14 سال کی عمر کے بعد ہم بولتے ہیں اب نماز پڑھ رہے, روزہ پڑھ رہے, حج پڑھ رہے, زکات پڑھ رہے. 14 ایئرس آفٹر 14 ایئرس شریعت پر عمل کب کرتے ہو؟ بالغ ہونے کے بعد. کب کرتے ہو؟ عاقل ہونے کے بعد. جب مسلمان عاقل بالغ ہو جائے تو شریعت پر عمل شروع. غوث پاک آپ کو بھی ویٹ کرنا تھا. 14 سال کے بعد روزہ رکھنا تھا. پیدا ہوتے ہی کیوں؟ کاسن تو صرف بندہ ہے, تو مقصود نہیں. تو محب ہے, محبوب نہیں. تو طالب ہے, مطلوب نہیں. اور میں خدا کا طالب بھی ہوں, مطلوب بھی, محب بھی ہوں, محبوب بھی. میرے تیرے میں بہت فرق ہے. ہمارے یہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم نماز روزہ نہیں سکھاتے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کو سی پینا سکھاتے. ملک کی سی. جب روتا ہے تو اس کے منہ میں پتہ نہیں کیا کہتے ہو. چلتا تو میں بھی ہوں, لیکن جہاں بیٹھا ہوں وہاں سے بولنا نہیں چاہتا. منہ میں ڈال دیا, یہی سب سکھاتے ہو. انگوٹھا نہ چوسنے پائے. ایک ہمیں نیچر سکھاتے. نیچر, ہاؤ ٹو ڈرنک, ہاؤ ٹو ٹاک پنجابی, ہاؤ ٹو ٹاک گجراتی, ہاؤ ٹو ٹاک انگلش. کیا سکھاتے بچے کو؟ علی ذرا, علی زیرے, علی پیش ہو. کیا سکھاتے؟ اے فار ایپل, بی فار بیٹ, سی فار بیٹ, آر فار رائٹ. چوہے دیکھتے, چوہوں کی طرح سے آگے بڑھتے. ہم کیا سکھاتے؟ طبیعت. ہم اس کی طبیعت بناتے. ہم لوگ آفٹر کیا کرتے؟ میڈیسن دیتے, طبیعت ٹھیک رہے, بڑے کی طبیعت ٹھیک رہے. کیوں؟ طبیعت ٹھیک رہے گی تب شریعت کو فالو کرے گا. کیوں طبیعت کو ٹھیک کرتے؟ طبیعت ٹھیک رہے گی تو آگے چل کے شریعت کو فالو کرے گا. لیکن غوث اعظم پیدا ہوتے ہی شریعت پہ چل پڑے. میں نے کہا جب تم بگننگ میں شریعت پہ چل پڑے تو آگے کیا ارادہ ہے؟ 14 کے بعد عاقل بالغ ہونے کے بعد تو جواب ملا. تیری حیثیت یہ ہے کہ تو نیچر پر پیدا ہو, شریعت کے مطابق آگے چل. اور میری قسمت یہ ہے کہ میں شریعت کے مطابق پیدا ہو جاؤں, آگے مشیت کے مطابق چلوں, آگے مشیت کے مطابق چلوں. تو جب کھائے گا تو پوچھے گا کہ میں کھانا کھاؤں کہ نہ کھاؤں. شریعت سے پوچھ کے کھانا کھاتا ہے نا. تو گوشت لاتا ہے بازار سے شریعت کی اجازت سے نا. جب شریعت اجازت دیتی ہے تو ہم روٹی کھاتے ہیں, جب شریعت اجازت دیتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں, جب شریعت اجازت دیتی ہے تب ہم کپڑا پہنتے ہیں, جب شریعت اجازت دیتی ہے تب ہم گوشت کھاتے ہیں, جب شریعت اجازت دیتی ہے تب ہم لنچ لیتے ہیں, جب شریعت اجازت دیتی ہے تب ہم ڈنر لیتے ہیں, جب شریعت اجازت دیتی ہے تب بریک فاسٹ کرتے ہیں. تو سن اے سنی, تو جب کھائے گا تو شریعت سے پوچھ کر کھائے گا, تو جب پیے گا تو شریعت سے پوچھ کر پیے گا. مگر عبد القادر جیلانی اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں وہ طبیعت سے نہیں پوچھتا, جہاں وہ شریعت سے بھی نہیں پوچھتا, بلکہ اپنے رب سے پوچھتا ہے کہ اے رب جب تک تو نہیں کہے گا عبد القادر کھانا کھا لے تب میں کھانا کھاؤں گا. جب خدا کہتا ہے عبد القادر پانی پی لے تب میں پانی پیتا ہوں. جب خدا کہتا ہے عبد القادر بول تب میں بولتا ہوں. جب خدا کہتا ہے عبد القادر دیکھ تب میں دیکھتا ہوں. جب خدا کہتا ہے عبد القادر سن لے تب میں سنتا ہوں. تو جس کا سننا, جس کا سوچنا, جس کا بولنا, جس کا کھانا, جس کا پینا خدا کی مشیت کے تحت ہوتا ہے, وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے کوئی قطرہ دریا میں مل گیا. کوئی قطرہ دریا میں مل گیا, دریا دریا رہا مگر قطرہ قطرہ نہ رہا. دریا دریا رہا لیکن قطرہ قطرہ نہ گیا. اللہ جانے یہ کون سی فنا ہے جو بقا کی منزل سے ہم کنار کر دیتی ہے. دیکھو فنا کی 2 قسمیں ہیں. جب دریا سے پانی اچھل کر باہر آ جائے تب بھی فنا ہو جاتا ہے, اور باہر سے اچھل کے دریا میں چلا جائے تب بھی
بھی فنا ہو جاتا ہے، مگر جو اندر سے باہر ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا ہے، مگر جو باہر سے اندر ہوتا ہے جب تک دریا رہے گا قطرہ رہے گا، جب تک دریا رہے گا بوند رہے گی، جب تک دریا رہے گا ڈراپا فاٹا رہے گا، جب تک وہ ریور ہے تب تک وہ ڈراپ ہے۔ اب اس ڈراپ کو مٹانے کے لیے ڈراپ مٹانے سے کام نہیں چلے گا، پورا دریا مٹانا پڑے گا، پورا دریا مٹانا پڑے گا۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی عرب کے دریا میں نہیں مٹے ہیں جسے امریکہ مٹا لے جائے۔ میرا عبد القادر افغانستان کی ندی میں ڈوبا نہیں ہے جس پر بمباری کی جا سکے۔ میرا غوث اعظم ہندوستان کی زمین پر نہیں ہے جس پر انتہا پسند حکومت ہندوؤں کی اکثریت ان پر اپنا راج کر سکے۔ میرا غوث اعظم پاکستان اور کشمیر کی دریا میں ڈوبا نہیں ہے جس پر شریف اور غیر شریف کی حکومت ہو سکے۔ میرا غوث اعظم امریکہ کی سڑکوں پر نہیں ڈوبا ہے کہ اس پر بل کلنٹن کے ارادے کام کر سکے۔ ارے یہ غوث اعظم دریائے معرفت حق میں ڈوبا ہے۔ جب تک حق ہو کی آواز رہے گی غوث اعظم کے وجود کو منواتی رہے گی۔ غوث اعظم کے وجود کو ہمارا شہنشاہ بغداد میں ہے، بے شک بابو شیخ کے پردے میں ہے، بے شک بغداد کی زمین میں ہے، بے شک بغداد کی مقدس زمین پر ہمارا بادشاہ لیٹا ہے، لیکن اس کی رعایا بغداد کا ایسا راجا، بغداد کا ایسا راجا جس نے پاکستان کو دیا ڈاکہ تو ہندوستان کو دیا خواجہ، ایسا ولیوں کا راجا، مہاراجاؤں کا مہاراجا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ بس دل میں تو آ جا، بن کے میرا خواجہ، دل میں تو آ جا، خواجاؤں کے خواجہ۔ یہ ہم اس کی رعایا ہیں۔ یاد رکھ، غوث اعظم ہمارے نگہبان، غوث اعظم ہمارے پروٹیکٹر، غوث اعظم ہمارے مرشد، غوث اعظم ہمارا پیر، غوث اعظم ہمارا رہنما، غوث اعظم ہمارا رہبر، غوث اعظم ہمارا خواجہ، غوث اعظم ہمارا داتا، غوث اعظم ہمارا مولا، غوث اعظم ہمارا ماوا، غوث اعظم ہمارا مرجع، غوث اعظم انتخاب کبریا، غوث اعظم مصطفی ادا، غوث اعظم فاطمی رضا، غوث اعظم حسینی صدا، غوث اعظم اہل بیت کی بقا، اہل بیت کی بقا، یہ غوث اعظم ہے۔ اس لیے کافر ہو، چاہے وہ واشنگٹن ہو، امریکہ ہو، برٹین ہو، فرانس ہو، کوئی بھی ہو، کام کھول کر کے سن لو کہ جب تک راجا نہیں مٹتا اس کا راج بھی نہیں مٹتا، جب تک سلطان نہیں مرے گا سلطنت نہیں مرے گی۔ امریکیوں، تم نے ہمارے سلطان پر میزائل 91 میں پھینکا تھا، 92 میں پھینکا تھا، اور پوری کارپیٹ بمبنگ ہوئی تھی عراق پر۔ ایک میزائل غوث اعظم کے روضے کے دروازے پر گرا، پھٹا نہیں، گرا پھٹا نہیں، پھٹ جاتا تو میرے شہنشاہ کا روضہ اڑ جاتا، پھٹ جاتا غوث اعظم کی قبر ممکن ہے کہ کھل جاتی، پھٹ جاتا تو جو سائنس کہتی ہے وہ ہو جاتا، لیکن پھٹا نہیں، گرا پھٹا نہیں۔ میں نے شاٹ میں میزائل سے پوچھا تو گرا کیوں؟ کہا امریکہ کی وجہ سے، امریکہ کے کہنے پر، امریکہ کے کہنے پر میں گر پڑا۔ تو پھٹا کیوں نہیں؟ کہا غوث اعظم کے کہنے پر، غوث اعظم کے کہنے پر۔ وہ غوث اعظم جو اپنے در کو امریکہ کی میزائل سے، امریکہ کے میزائل سے بچا سکتا ہے، وہ پورے اسلام کو بدعقیدہ اسرائیل سے بھی بچا سکتا ہے۔ ہماری لاء ہر مہینہ غوث اعظم سے اسی لیے لگی رہتی ہے۔ ہمارے سنی علماء اسی لیے ہر مہینہ گیارہویں کرتے ہیں کہ جو پرجا راجا سے جڑی ہو اس پرجا کو اسی وقت مٹایا جا سکتا ہے جب راجا کو کوئی مٹا لے، اور جب امریکہ کا شیطان نہ مٹا سکا تو یہ چندہ مانگنے والے بھکاری جماعتی یہ کیا مٹا سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ شمع بزم ہدایت
پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مشہور و مقبول سلام، تو میں نے بھی کچھ ان کے پیچھے پیروی کرتے ہوئے ان کے نقوش پاک کو رہنما بناتے ہوئے عرض کیا ہے. ابوبکر وہ عمر اور عثمان غنی، ابوبکر وہ عمر اور عثمان غنی، صدق و عدل و سخاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ علی جس کے در کے گدا سب ولی، سبحان اللہ، وہ علی جس کے در کے گدا سب ولی، اس امیر ولایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع دیکھیں آپ لوگ پہچان پاتے ہیں میں کن واقعات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. وہ حسن باعث صلح خیر الامم، سبحان اللہ، وہ حسن باعث صلح خیر الامم، جذبہ حب امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، زیر خنجر ادا سجدہ حق ہوا، زیر خنجر ادا سجدہ حق ہوا، اس مکمل شہادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث جیلانیو خواجہ خواجگاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، غوث جیلانیو خواجہ خواجگاں، مہر و ماہ ولایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اشرف الاولیاء عارف کبریا، سبحان اللہ، اشرف الاولیاء عارف کبریا، تارک بادشاہ سے لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کا غم اس کے پیر کے دل میں ہو. سبحان اللہ، پیر کا میں خیال کروں تو میں مرید ہوں، میں پیر کی ضرورت کا، پیر کی خدمت، پیر کے معاملات پہ حصہ لینے کا میں سوچوں تو میں مرید ہوں.
اور میرا غم اگر پیر کرنے لگے تو میں مراد ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اگر پیر کے دل میں تیرا غم ہو, دادا پیر کے ہو, اگر پیرانے پیر کے دل میں بھی تیرا غم آ جائے, ارے تیرے نصیب کا کیا حال ہوگا جب علی تیرا غم کرنے لگے. ابے اس کی قسمت کیسی ہے جس کا غم نبی کے سینے میں ہو؟ تو جواب ہے اس کا, نبی کے سینے میں جس کا غم ہو. سنی, جس کا غم سینے مصطفیٰ میں رہا, سبحان اللہ. جس کا غم سینے مصطفیٰ میں رہا, ہاشمی ایسی امت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. پھر سنیے, جس کا غم, اپنی قسمت پر شکر ادا کرو رب کا, جس کا غم سینے مصطفیٰ میں رہا, سینے مصطفیٰ میں رہا, جس کا غم 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 سینے مصطفیٰ میں رہا, ہاشمی ایسی امت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. رب العالمین, جو کچھ بھی معقولات و مشروبات کا اہتمام کیا گیا ہے, اور جو آیات قرآنیہ اور سورہ مبارکہ کی تلاوت جن لوگوں نے, جتنے لوگوں نے کی ہے, اور جو تقریر کی گئی ہے, تقریر میں جو قرآن, حدیث اور درود کو پڑھا گیا ہے, اور جو منظوم نذران عقیدت پیش کیا گیا ہے, جو منقبت نعتیں, مالک و مولا سب کو قبول کر. اس لیے نہیں کہ ہم نے بنایا ہے, ہمارے بنانے کی ہم نے تقریر کیا, اس لیے بھی نہیں. ہمیں آتا کہاں ہے, ہمارے طریقے کو نہ دیکھ, ہم نے کیسا بنایا ہے, کیسے پکایا ہے, کیسے لوگوں نے حصہ لیا ہے, یہ نہ دیکھ. اپنے کرم کو دیکھ, اپنی مہربانی کو دیکھ. مالک تو بڑا فضل والا ہے, قبول کر لے, اور پھر پناہ قبول کر, تاکہ تیرے رسول کے شایان شان ہو جائے. میں نہیں جانتا نبی کی پسند کو, میں نہیں جانتا ان کی نازکی کو, میں نہیں جانتا ان کی فطرت کو, میں نہیں جانتا ان کی حقیقت کو, تو جانتا ہے نا مالک. تو اتنا اسے ثواب دے دے, اتنا ثواب دے دے, ایسا قبول کر لے, ایسا قبول کر لے کہ پھر اس کا ثواب حضور سید المرسلین کی بارگاہ میں پیش ہو. ان کے بعد تمام انبیاء کرام, صحابہ, صحابیہ, ازواج مطہرات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی پاک روحوں کو اس کا ثواب پہنچے, اور تمام اولیاء اللہ, تمام کل اولیاء اللہ, خصوصاً صاحب غوثیت کبریٰ, سید الاغواث, قطب الاقطاب, غوث الاغواث, انسان کامل, قطب العالی, مظہر کلی, جہانگیر, ولی گر, ولی ابن ولی, سخی ابن سخی, محی الدین, سید عبد القادر جیلانی, حسنی, حسینی, علوی, مصطفی, سردار اولیاء کائنات کی بارگاہ میں پیش ہو. سلسلہ قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ, نقشبندیہ, سلسلہ تیفوریہ, سلسلہ فردوسیہ, سلسلہ مداریہ بدعیہ, سلسلہ بلوعیہ, سلسلہ اشرفیہ, سلسلہ برکاتیہ, سلسلہ رضویہ, سلسلہ چشتیہ, سلسلہ نصیریہ, سلسلہ صابریہ, سلسلہ سراجیہ, سلسلہ اشرفیہ, سلسلہ رضویہ, سلسلہ حشمتیہ, تمام سنی بزرگوں کے سلسلوں سے وابستہ لوگوں کی روحوں کو بھی. ان اللہ
اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.